السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला का लाख एहसान कि अल्लाह ताला की दी हुई सेहत और तौफीक के साथ आज हम दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह बैठ पाए दुनिया की मसरूफियात से टाइम निकाल के। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला की किताब को हम समझ सकें और कुछ अपना हिस्सा हम इसमें डाल सकें, इसको फैलाने में इंशाअल्लाह। सूरह बकरा की आयत नंबर 158 तक हमारी पिछली क्लास में बात हुई थी, और अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे आपको पिछली आयत ही कनेक्ट करके दिखाऊं तो उसमें हम जिक्र कर रहे थे सब्र और शुक्र का, और उसमें हम जिक्र कर रहे थे पिछली आयतों में कि जिन लोगों की अल्लाह ताला ने तारीफ की है वो ऐसे लोग होते हैं कि जब भी उनको कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, राइट। और इसको हमने देखा था इस कॉन्टेक्स्ट में कि इसको समझ के हमने अगर पढ़ा तो ये सब्र की है। हर मुसीबत पे हमें सब्र आ जाता है अगर हम इसको समझ के अदा करें कि हम तो अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। ये दुनिया के मसाइब जो है कुछ मायने नहीं रखते और इनकी कोई हैसियत नहीं है असल में तो ये, और बल्कि ऐसा समझ लें कि हमारे दराजात बुलंद करने के लिए एक टेस्ट है हमारे लिए। और फिर अल्लाह ताला ने मतलब इन लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि यही हैं जिन पर उनके रब की तरफ से नवाजिशें हैं और रहमत है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, बहुत बड़ा मकाम ऐसे सब्र करने वालों के लिए। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, और यही हिदायत पर हैं। और मैंने आपको यहाँ अगर आपको याद हो तो बताया था कि मुहतदून जो है वो मतलब स्ट्रगल करके जो हिदायत पे मतलब ग्रेजुअली जो कोशिश से हिदायत पर रहते हैं वो इसमें सुलासी मजीद फी में दाखिल होके वो कॉन्सेप्ट है इसमें मुहतदून में। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, आमीन या रब। उसके बाद जो बात हो रही थी सफ़ा मरवा की कि हज के अरकान में से हैं, ये शाइरुल्लाह में से हैं। और बात हुई कि जो भी चीज़ अल्लाह ताला का शऊर दे, अल्लाह ताला की याद दिलाए, अल्लाह ताला की अज़मत के बारे में हमें एहसास दिलाए, वो शाइर है, शऊर से निकला है। और फिर हमने सफ़ा और मरवा को डिटेल में देखा कि क्यों कुछ लोग समझते थे कि नहीं उनकी सई नहीं करनी, और फिर ये क्लैरिफ़िकेशन हुई कि इनकी सई करनी है, उसमें कोई गुनाह नहीं, गुनाह वाली कोई बात नहीं, क्योंकि जो वो बुत जो रखे थे उस पर उसकी की वजह से साहबा ने समझा कि शायद अब ये ना हम करें या गुनाह ना हो कहीं, ठीक है। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि जो ज़्यादा करेगा तो फिर यानी अल्लाह ताला बहुत कदरदान है, शाकिरुन अलीम। अल्लाह ताला ने कहा कि जो भी एफर्ट्स इंसान अल्लाह ताला की राह में लगाता है वो बहुत कदरदान है। शाकिर का मतलब कि उनकी वो यानी एक्नॉलेज करता है अल्लाह ताला उनको, सुभान अल्लाह। यानी हम शुक्र अल्लाह की नेमतों का अदा करेंगे न तो हमारा तो यानी वो फ़र्ज़ है, ठीक है। और अल्लाह ताला उनको एक्नॉलेज करेगा हमारे उस शुक्र को, तो अल्लाह ताला कदरदानी करता है, इसका मतलब है। चलें आगे अगली आयत इंशाल्लाह 159 से आज हम शुरू कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो यक्तुमूना छुपाते हैं, मा अंज़लना जो हमने नाज़िल किया, मिनल बय्यिनाति वाज़िह खुली निशानी, बय्यिन यानी जो बयान हुई होती है चीज़, और बयान कौन-सी चीज़ होती है जो वाज़ेह तौर पे एक्सप्लेन करके समझ आ जाए, उसी को बयान कहते हैं। तो बय्यिन यानी बहुत वाज़ेह चीज़। बय्यिना, सूरह बय्यिना भी है कुरान पाक में।
وہاں پہ یہ دلیل کے معنوں میں استعمال ہوا ہوا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے بینات میں سے یعنی واضح دلیلوں میں سے یا روشن نشانیوں میں سے جو ہم نے نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں والہدا اور ہدایت کو من بعدی اس کے بعد ما بیناہ وہی فعل ماضی فعل مطلب ماضی آ گیا اسی بین سے. بینات تو ناؤن ہے نا, ناؤن اور اسی سے ورب آ گیا جس کو ہم نے جو ہے وہ بیان کر دیا واضح کر کے للناسی لوگوں کے لیے فی الکتابی کتاب میں. اولئک یہی لوگ ہیں یلعنہم اللہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے ان پر ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں استغفر اللہ. اچھا اب یہ کیا چھپانے کی بات ہو رہی ہے؟ ویسے تو جو پیچھے کانٹیکسٹ دیکھیں جو بنی اسرائیل کا چلا ہوا ہے اور اس کانٹیکسٹ میں جو چھپانے کی بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اور ابھی چونکہ جو حج کی تھوڑی سی سعی کی بات ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اگر میں اس کو کنیکٹ کروں, اور ہم نے صفا اور مروہ پہ کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی پچھلی کلاس میں کہ یہ صفا اور مروہ کس کی وہ نشانیاں تھیں, یعنی کس کی وہ, ویسے تو خیر اللہ کی نشانی ہے لیکن کس کی میموری میں صفا اور مروہ کیا جاتا ہے. صفا اور مروہ کی سعی جو ہے وہ کس کی میموری میں کی جاتی ہے؟ اگر میں لے لوں کسی کا آنسر, جی صفا اور مروہ کی جو سعی ہے وہ کس کی میموری میں کی جاتی ہے, کس کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے ہم کرتے ہیں؟ جی فرا انمیوٹ کریں اپنے آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ باجی بی بی ہاجرہ کی اللہ. حاجرہ اور کون تھا ان کے ساتھ؟ اور حضرت جو ان کے ساتھ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام. تو میں نے نا ایک دفعہ ذکر کیا تھا کلاس میں کہ یہودیوں کو کیا ڈفرینس آف اوپینین ہے ہمارے ساتھ. ہم تو کہتے ہیں نا کہ بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام تھے, رائٹ؟ وہ کیا کہتے ہیں, پتہ ہے کچھ؟ اس کے حوالے سے باجی ہاں ہاں اسی کے حوالے سے کیا وہ مانتے ہیں کہ ہاں وہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام ہی تھے؟ نہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا کانسیپٹ آئی تھنک یہ نہیں ہے, وہ کچھ نہیں, مجھے ان کا باری صحیح نہیں بتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ جزاک پتا ہے اللہ کہ خیر. مانتے نہیں ہے اس بات کو. ہاں ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکی. جی اور کوئی آنا چاہے گا؟ یہ بھی بات ہوئی ہوئی ہے, I'm sure اچھی طرح سے مجھے یاد ہے کلاس میں بات ہوئی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آئی تھی نا بات, تو اس میں نے ڈیٹیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کو بھی بتایا, ان کے بیٹے, اور پھر بتایا کہ جی سمیہ. جی میم, آپ نے یہ بھی بتایا تھا نا کہ یہودی جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ بڑا نہیں مانتے, مطلب جیسے ہمیں تو پتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی پہلی اولاد تھی, اور اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھی, جی تو وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ بڑے, تو وہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی مدر جو حضرت سارہ جو ہے وہ وہاں پہ مانتے ہیں کہ وہ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو ذبیح اللہ یعنی جو ذبح کرنے کا ہوا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو, وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حضرت اسحاق تھے, کیونکہ وہ اس قربانی کو وہ اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جی جی. تو اب یہاں پہ جو دیکھو کنیکشن اگر ہم اس کا جوڑیں کہ یہاں پہ تو صفا مروہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی میموری ہے, ابھی ہم نے کہا, ٹھیک ہے, لیکن اس بات کو وہ کیا کرتے تھے, چھپاتے تھے, رائٹ؟ وہ نہیں مانتے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے وہ جو صفا اور مروہ جن کی میموری میں کیا جاتا ہے, یعنی جن کے پاؤں سے جو ہے وہ زمزم پھوٹا. ٹھیک ہے, وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری ہے اور ان کے ساتھ جو ایسوسیشن ہے وہ حضرت اسحاق کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں چھپا کے اس چیز کو, رائٹ؟ تو اسی کے ساتھ اگر بارک اللہ فیک کی سمیہ جزاک اللہ خیر. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ مطلب اس کو کنیکٹ ہم کرتے ہیں کہ وہ چھپاتے ہیں, وہ سٹوری ہی چھپاتے ہیں, اور وہ مطلب مانتے نہیں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کیوں نہیں مانتے, کیونکہ اس طرح سے پھر ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ
جو فضیلت ہے وہ ان کی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہ بڑے ہیں، اور وہ ذبی اللہ بھی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے تھے کہ میں 2 ذبی اللہ کی اولاد ہوں، ہے نا، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے وہ لے کے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے والد بھی عبداللہ، اس کی بھی میں نے سٹوری سنائی تھی آپ لوگوں کو کہ وہ ان کے جو تھے دادا، انہوں نے بھی منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہو جائیں گے اور وہ جوانی کو پہنچ جائیں گے تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، رائٹ؟ تو وہ پھر قرا جو تھا وہ بار بار حضرت عبداللہ کے نام نکل رہا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے، اب وہاں پہ اس ڈیٹیل میں جانے کا تو موقع نہیں ہے، لیکن بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ مطلب یہ ساری یعنی ہسٹری موجود ہے، یہ فیکٹس موجود ہیں، لیکن پھر بھی جو یہودی ہیں وہ اس کو چھپاتے تھے اور وہ اس کو مانتے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو، اور یعنی مطلب جیسے میں نے کہا کہ فیکٹس موجود ہیں اور جو واضح مطلب نشانیاں ابھی بھی، جو زمزم تو آج بھی وہاں چل رہا ہے، اور ذرا سا بھی پیچھے وہ عربوں کا آپ شجرہ نسب اٹھا کے دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ اسماعیل علیہ السلام کے مطلب وہ ان کی نسل سے جو ہے وہ آباد کاری پھر یہاں پہ ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے پھر وہ ان کو ماننا پڑے گا کہ ہاں یہ بنی اسماعیل میں ساری شرف ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ماننا پڑے گا، تو یہ وہ جو چاہتے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے وہ پھر چھپا جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت، اچھا، اور ان کی کتاب میں موجود تھا، یہ ان کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آنا، اور یہ جو انسیڈنٹس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، یہ بھی ان کی کتاب میں، ان کی بھی انسیسٹری وہی ہے نا، یہود جو اس وقت کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کی بھی انسیسٹری وہی ہے، ان کی کتاب میں بھی یہ سارے انبیاء جو پیچھے گزرے تھے ان کی تاریخ موجود تھی، جی۔ کس کا؟ کیا پورا نہ کام جس میں کوئی کام نہ بھی کرتا، ویری اولڈ ایج، اعوذ باللہ من الشیطان جی، تو بات ہم کہہ رہے تھے کہ ان کی کتاب میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بک ہدایت کے لیے نازل کی، اس میں یہ موجود تھا، ٹھیک ہے، اور یہ وہ پھر کرائم کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کے لیے مطلب لوگوں کے لیے اللہ نے کتاب میں بتا دی چیزیں، ہسٹری، فضیلت کس کی ہے، وہ سارا اس کو چھپاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہی لوگ ہیں پھر جن پہ اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ نے تو ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے لیے، دیکھیں آیا کہ للناسی، لوگوں کے لیے، رائٹ، یہ ہدایت لوگوں کے لیے عام ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ جو علماء یہود تھے یا جو بھی مطلب جن کے ہاتھوں میں ساری پالیٹکس تھی اس وقت، وہ انہی لوگوں سے ہی چھپاتے ہیں ہدایت کی بات، یعنی مطلب جس پرپس کے لیے اللہ نے وہ نازل کیا، پروفیسیز جو پیشن گوئیاں آتی تھی کتابوں میں انبیاء کے ذریعے، وہ اگلے لوگوں کے لیے فائدے کے لیے آتی تھی نا، کہ وہ پہچان جائیں چیزیں، جب آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائے تو پہچان جائیں، لیکن انہوں نے انہی لوگوں سے، پبلک سے ہی چھپایا، ان کو خود کو تو پتا تھا، آپس میں جو علماء تھے ان کو آپس میں تو پتا تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن لوگوں ہی سے انہوں نے چھپایا جن کی ہدایت کے لیے اللہ نے وہ واضح جو تھی چیزیں نازل کی ہوئی تھی کتابوں میں، تو چونکہ انہوں نے اللہ کے یعنی مخلوق کا حق ادا نہیں کیا، جو ان کا رائٹ تھا جو کہ علم ان کو دیا جائے جو اللہ نے نازل کیا ہے، ان کو وہ اویئرنیس ہو، اس کو انہوں نے چھپایا اور زیادتی کی لوگوں کے ساتھ، تو یہ اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کرتا ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے دوری، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے پھر اسی کو یہی چیز ڈیزرو کرتے ہیں یہ کہ جب یہ، اور دیکھیں جب لوگوں کو یہ گمراہ رکھیں گے، لوگوں سے چھپائیں گے، تو پھر لوگوں کے لیے بھی تو اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی نا، تو یہ لوگ سبب بنے اللہ کی رحمت سے دوری کا ان لوگوں کے لیے، تو یہ لوگ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہیں اسی وجہ سے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور سارے جو لعنت کرنے والے ہیں وہ ان پر لعنت کرتے ہیں، تو سارے لعنت کرنے والے کون ہیں؟ یعنی ظاہر اینجلز بھی، اور سارے جو مطلب ساری دوسری مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کی تابع ہیں، وہ سارے ان پر سب ان کے لیے لعنت کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ نہ اللہ کی رحمت پائیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائیں، انہیں چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے
من سئل عن علم، جس سے سوال کیا جائے علم کے بارے میں، فکتمہ، پھر وہ اس کو چھپا لے، ٹھیک ہے، الجم یوم القیامتی بلجام من نار، استغفر اللہ، تو اس کو یعنی الجما یعنی لگام پہنائی جائے گی قیامت، یوم القیامت، قیامت کے دن، بلجام من نار، آگ کی لگام، استغفر اللہ العظیم، رائٹ، یعنی جس کے پاس کچھ علم ہو، اسپیشلی شریعت کا، کتاب و سنت کا صحیح علم ہو، اور اس سے کوئی پوچھے اور پھر وہ اس کو چھپا لے، صحیح بات نہ بتائے، تو ایسے شخص کو قیامت کے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی، یعنی لگام آپ کو پتہ ہی ہے نا، جانوروں کو ڈالتے ہیں اس کے منہ میں، مطلب وہ رسی سی یا جو وہ جس سے پھر وہ قابو میں رہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سنن ترمذی میں یہ اور حدیث ہے، اور اس کو صحیح حسن حدیث کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، بلکہ علم کو تو پھیلانا ہے اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے ایک بھی آیا پہنچے، ایک بھی حکم مجھ سے تمہیں پہنچے تو اس کو آگے پہنچا دو، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایمانت داری ہے، یہ مطلب دیانت ہے علم کے ساتھ، اور اس کو چھپانا ہم نے دیکھ ہی لیا کہ کتنا بڑا جرم ہے، کہ پورے یعنی کائنات کی ساری چیزیں جو ہیں وہ لعنت کرنے والی، فرشتوں سمیت وہ ان پر لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین، اب آگے دیکھیں وہی لا چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، رائٹ، تو اس کا مطلب اسی سے کنیکشن ابھی جڑے گا، الا الذین تابو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی۔ اب یہ تھے تو شاید یہ بھی انہی لوگوں میں سے، رائٹ، یعنی یہودیوں میں سے آپ کہہ لیں، کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ ٹھیک ہے شروع میں ان کے ساتھ ہیں لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، الا الذین تابو، لیکن سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، کریکشن کر لی اپنی، وبینوا، اور پھر انہوں نے بیان کر دیا، رائٹ، اور بیان کر دیں، یعنی جو چھپایا تھا نا انہوں نے پہلے، اب اس کو بیان کر دیں، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، اتوب علیہم، میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی اب یہ ایک یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس کے اپوزٹ ایک گروپ مینشن ہو گیا، ٹھیک ہے، دو گروپس ہو گئے، اور یہ ہمیں پتہ ہے قرآن کا اسلوب ہے نا کہ پیرالل چیزیں بیان ہوتی ہیں، اگر گناہ گاروں کا ذکر ہوا تو نیکوں کا بھی ہوگا، کفر کا ہوا تو ایمان کا بھی ہوگا، جنت کا ہوا تو جہنم کا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، پیرالل، تاکہ ایک کنٹراسٹ پتہ چلے اور انسان کے لیے چوز کرنا آسان ہو جائے کہ میری ڈیسٹینیشن کیا ہے، میں کس گروپ میں ہونا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، بہت کلیئر جو ہے وہ دونوں گروپ سامنے آ جائے، تو کیٹیگری اے کیٹیگری بی ہمارے سامنے آ گئی۔ کیٹیگری اے کیا ہے؟ جو علم ہونے کے باوجود حق کو چھپاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیٹیگری اے ہے جس پہ اللہ کی لعنت ہے، اور کیٹیگری بی کیا ہے؟ جو توبہ کر لے، اس کو ریئلائز کر لے، اور توبہ کی چونکہ بات آئی، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے توبہ کا، میرا خیال ہے کہ پہلے اس پہ بھی بات ہوئی ہوئی ہے لیکن جسٹ ایز اے ریویژن ہم بات کرتے چلتے ہیں کہ توبہ، بلکہ میں اگین آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک فرام یو دا فیڈ بیک، کہ توبہ جب انسان کرتا ہے اللہ سے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا اس کی شرائط ہیں، یا کیا چیز ہوگی تو پھر توبہ وہ مکمل ہوتی ہے اور قبول ہوتی ہے؟ جی، توبہ کی کیا شرائط ہیں؟ جی عمیر احمد، جی فرحت ہے شاید، جی فرحت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ توبہ کی یہ ہے نا کہ پہلے تو اپنے غلطی کا احساس ہو انسان کو، دل جو میں، ہو چکا ہاں، اس دل میں پہ، اس کو احساس کرے، بالکل، جو ہو چکا اس پہ شرمندہ ہو کے توبہ کرے کہ آئندہ اس کو نہیں کروں گا، جو ہو چکا اس پہ معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کرے۔ بالکل ٹھیک، بارک اللہ فیک۔ جی فرح۔ ہاں جی باجی، یہ کہ اب وہ مطلب جو ہو چکا ہے اس پہ دل سے ندامت ہو اور نہ کرنے کا پختہ عہد ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی کی توبہ بالکل کرتا رہے، اور معافی کے لیے اللہ سے ہدایت مانگتا رہے، اور پھر وہ کام دوبارہ نہ کرنے کا بھی دل میں پکا عہد کر لے۔ ٹھیک ہے، بالکل، بارک اللہ فیک۔ تو یعنی تین چیزیں پتہ چل گئی، ٹھیک ہے، ہمیں تین شرطیں پتہ چل گئی۔ ایک شرط یہ کہ سب سے پہلے دل میں احساس پیدا کرے کہ واقعی غلط کیا،
ये पहली स्टेज है। आप देखिए किसी भी इंसान की इम्प्रूवमेंट के लिए ना, ये वैसे भी इम्प्रूवमेंट के लिए भी ये सबसे पहला स्टेप है। अभी आज ही बल्कि स्कूल में क्या हुआ कि बस हमारा एक एक्टिविटी टाइम था और मैं बॉयज़ की क्लास टीचर हूँ। तो वो कुछ बच्चे जो थे वो बाहर रोमिंग कर रहे हैं, मतलब वो क्लास में ही नहीं आ रहे। अब ज़ाहिर है टीचर जो है वो पीछे-पीछे तो नहीं फिर सकती ना बच्चों के। तो वो मैंने आके पूछा बच्चों से, मैंने कहा कहाँ है बाकी वो वाला ग्रुप? तो उन्होंने कहा कि वी डोंट नो, राइट? अच्छा, ख़ैर फिर वो तकरीबन 20 मिनट के बाद मैं निकली क्लास से और मैंने उनको जाके पकड़ा पकड़ा मतलब कि उनको ढूँढा कि कहाँ है वो। और फिर मैंने कहा कि कहाँ हैं आप? आप कहाँ थे? आप क्यों नहीं क्लास में आए इतनी देर से? अब वो मुख्तलिफ एक्सक्यूज़ेज़ मुझे दे रहे हैं कि नहीं, वी वेंट टू द टॉयलेट और बस इतना ही था, बस हम तब निकले थे, हम मतलब हम तो क्लास में चले गए थे और वो टीचर आ गई थी फिर जब मतलब एक्सक्यूज़ेज़ पे एक्सक्यूज़ेज़ देते चले जा रहे हैं। बात को जो है वो मतलब तोड़-मोड़ के उसको पेश करने की कोशिश करें। मैंने कहा देखो, और फिर ख़ैर मैंने उनको डिसिप्लिन रेफरल फॉर्म आज दिया। मैंने कहा और मैंने फिल नहीं उसको किया, मैंने खाली फॉर्म मेरे हाथ में पकड़ा हुआ था और मैं उनको कह भी रही हूँ कि देखो आप मुझे अभी भी सीधी बात बता दो, वेयर वर यू और क्यों लेट हुआ? वो फिर भी वो मान ही नहीं रहे कि हमने कुछ गलत किया है। नो, वी जस्ट केम विद दिस। फिर मैंने खैर वो रेफरल फॉर्म लिख के दिया, लेकिन उनको मैंने साथ ये बात बताई। मैंने कहा देखो बेटा, अगर आप अभी भी मान जाते ना कि यस टीचर सॉरी, वी मिस्ड द क्लास इंटेंशनली, हम जानबूझ के मतलब इधर आए और देर लगाई और जो भी है। मैंने कहा अगर अभी भी आप जो है वो मान जाते ना तो आई वुड एक्सक्यूज, मतलब मैं आपको माफ कर देती, मैं आपको ये रेफरल फॉर्म, डिसिप्लिन रेफरल फॉर्म रिटर्न में नहीं देती। ठीक है? लेकिन अब चूँकि आप मान ही नहीं रहे, तो ज़ाहिर है मुझे लग ही नहीं रहा कि आप इम्प्रूव करोगे विदाउट योर पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन कि उनको मैं इन्फॉर्म करूँ। तो फिर ख़ैर मैंने लिख के दिया और मुझे फिर वही बात याद आ गई कि अल्लाहू अकबर! मान लेना भी एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। अपनी गलती का एहसास करके दिल में उसको मान लेना बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, क्योंकि यही पहला स्टेप है। यही आसान नहीं होता। जो जिनके दिल सख्त हो जाते हैं शायद फिर, उनके लिए यही आसान नहीं होता कि मान ही ले कि हाँ गलती हो गई है। अल्लाह अकबर! तो ये बहुत ज़रूरी है और पहली शर्त भी तौबा की यही है कि इंसान दिल के अंदर एहसास तो पैदा करे कि हाँ गलत किया। और आज बहुत सारी हमारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं, हम उनको गुनाह ही नहीं समझ रहे। हम मतलब बिल्कुल लाइट लेते हैं उन चीज़ों को, तो जब एहसास ही नहीं होगा, तो फिर उस पे शर्मिंदा क्या होना और उस पे फिर माफ़ी क्या माँगनी और फिर ना करने का अहद क्या करना। ये सारी चीज़ें फिर ज़ीरो हो जाती हैं, जब एहसास ही ना हो। तो सबसे पहले इंसान दिल में रियलाइज़ करे कि हाँ, गलत किया, उसके बाद ज़ुबान से उसका इकरार करे। ज़ुबान से इकरार करे और अल्लाह से बोल के माफ़ी माँगे कि या अल्लाह मैंने ये गलत किया, या अल्लाह मैंने ज़ुल्म कर लिया, मुझे माफ़ कर दे। ठीक है? और दिल में इरादा करे कि नेक्स्ट टाइम कभी नहीं करूँगा। गॉड फ़ॉरबिड्स, खुदा ना ख़ास्ता, अगर दोबारा हो जाता है तो कोई बात नहीं, तौबा के दरवाज़े बंद नहीं हुए। शैतान ने अगर बहका के दोबारा वो करवा लिया, जानबूझ के नहीं किया। पहले नियत नहीं रखी कि कोई बात नहीं, ठीक है, अभी माफ़ी माँग लेता हूँ, फिर देखते हैं, राइट? नो, 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 नो। वो हम अल्लाह ताला को धोखा नहीं से दे सकते, तो पक्का इरादा करना है कि नहीं होगा। तो फिर खुदा ना ख़ास्ता हो जाए तो दोबारा माफ़ी माँग लें, ठीक है? एनीवेज़, तो ये और फिर देखिए ये यहाँ पे अगर हम देखें ज़रा इस आयत को भी, तो ये भी चीज़ें हमारी पता चल रही हैं कि अच्छा, तो ये तो अल्लाह ताला के साथ तौबा करने की शराइत हमने देख ली, दिल में एहसास पैदा करें, ज़ुबान से उसका इकरार करें, माफ़ी माँगें और फिर आइंदा ना करने का पक्का इरादा करें। बिल्कुल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की समीना जी कह रही हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बिल्कुल मिसाल हमारे सामने, और मैं हमेशा बच्चों को जब भी इस तरह का कुछ इंसिडेंट हो, मैं हमेशा उनको ये रिलेट करती हूँ स्टोरी कि देखो आदम अलैहिस्सलाम ने भी गलती की, शैतान ने भी गलती की। शैतान ने आर्ग्यू किया, उसको कवर करने की कोशिश की, उसकी जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की और वो लानत का मुस्तहिक हो गया, हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। आदम से भी मिस्टेक हुई अलैहिस्सलाम, उन्होंने उन्होंने कहा कि या अल्लाह ज़ुल्म कर लिया अपने नफ्स पर। या अल्लाह अगर तूने रहमत ना की और तूने माफ़ ना किया तो हम खसारा पाने वाला हो। तो हमें आदम की औलाद ही रहना है। मैं बच्चों को हमेशा समझाती हूँ, तो जो भी आप लोग भी यकीनन करते होंगे बात, लेकिन जो टीचर्स हैं स्पेशली वो बच्चों के साथ ज़रूर इस तरह से रिलेट किया करें चीज़ें। तो एनीवेज़
جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اس کی تو ہم نے 3 شرطیں بات کر لی کہ 3 شرطیں ہیں توبہ کی. لیکن اگر کچھ ایسا گناہ ہے, کچھ ایسی مسٹیک ہے جس میں بندوں کے حقوق بھی متاثر ہوئے ہیں, رائٹ. ایک تو میرا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا. سپوز میں نے نماز نہیں پڑھی, سپوز کچھ اور میں نے ایسا گناہ کا کام کیا جو میرے اور اللہ کے بیچ میں ہے صرف, تو اس میں تو یہ والی توبہ ہو گئی کہ 3 شرطوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں نے کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس میں چوتھی شرط بھی آ جاتی ہے کہ اس کو کمپنسیٹ بھی کریں جہاں تک ممکن ہو, اس کی اصلاح کریں. اللہ اکبر, کسی کا حق مارا ہے تو اس کو دے دیں, رائٹ. یہ بھی چوتھی شرط ہے. اور وہی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ توبہ کریں اور وہ اصلاح کریں, اپنی کریکشن کر لیں, وہ بین اور بتا دیں, وہ بیان کر دیں جو چھپایا تھا نا پہلے. چھپا کر یکتمون, وہ چھپاتے ہیں, چھپا کر جو انہوں نے لوگوں کے حق تلفی کی ہے, لوگوں کو گمراہ کیا چھپا کے, اب وہ ان کو بتا کے اصلاح کریں, اس کی بتائیں کہ ہاں ہم غلط تھے, ہم چھپا رہے تھے, تاکہ وہ ان کو ہدایت مل جائے ان لوگوں کو جو ان کا حق ہے, رائٹ. تو یہ جو ہے سبحان اللہ, یہ بات تو پھر وہی جیوز کے کانٹیکسٹ میں میں کر رہی ہوں, لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. جیسے ہم ایز یوزول ہم ہمیشہ جو بھی آیتیں پڑھتے ہیں ہم اپنے اوپر بھی اپلائی کر کے اس کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب ہم جو ہے کوئی بتائے گا مجھے کہ کیا مسلمانوں میں بھی یہ ہے چیز کہ کیا ہم بھی چھپاتے ہیں حق کو؟ میں اور آپ, ہماری تو خیر کوئی اوقات نہیں ہے, لیکن علماء جو ہیں, کیا مسلمانوں میں ایسے علماء ہیں جو اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ وہ بھی لوگوں سے کچھ چھپائیں؟ کوئی اگزامپل کوئی دینا چاہے گا کس طرح سے ہم چھپا سکتے ہیں, یا جو ہے وہ علماء مسلمانوں کے کیا چھپاتے ہیں؟ جی میم, آج کل بس یہ ہے نا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واضح لکھا ہوا ہے جا کہ وہ بشر ہیں اور انہیں غیب کا علم معلوم نہیں ہے, لیکن لوگ اس کے باوجود بھی مطلب اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے ان کو تب معلومات تھیں. اور اکثر تو لوگ علماء یہ تک کہتے ہیں کہ وہ بس دنیا سے مطلب رحلت نہیں فرمائے, مطلب انہوں نے پردہ کیا ہوا اس طرح سے, باتیں اس طرح سے کہ وہ ان کو بشر کی کیٹیگری میں نہیں رکھنا چاہتے. مطلب ایک غلط یہ ایک بات ہے کہ جان بوجھ کے اس طرح سے بیان کرتے ہیں. اور غیب کے علم کے بارے میں ان کو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, یا وہ معلوم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا وہ ہمیں بتا دی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بارک اللہ فیکی. اور جی ایک اور بات بھی تھی میرے میں جی, جیسے لوگ قبروں سے مانتے ہیں اور یہ لوگ باقاعدہ اس کو یہ تو ڈسٹارٹ کرنا ہو گیا نا, آپ سمجھ لیں. یہ چھپانا نہ ہوا, یعنی غلط ایکسپلینیشنز کر کے دینا, یہ ایک الگ جرم ہے. لیکن چھپانے والا ٹھیک ہے. جی بتائیے آپ, جزاک اللہ خیر. سمیہ جی, میں بتاؤں؟ جی جی ہر مسلک کے علماء اپنے مسلک کے مطابق آیات یا احادیث کو لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ دونوں باتیں نہیں بتاتے کہ سننے والا اپنی مرضی سے اس کو ایکسپٹ کرے, ایسے نہیں کرتے. بالکل ٹھیک, یعنی مطلب علماء یہ کام کر رہے ہیں, تبدیلی کرنے والا کام کسی عالم نے نہیں کیا, اللہ رحم کرے, لیکن اپنے مسلک کے مطابق آیات یا اپنے مسلک کے مطابق احادیث لیتے ہیں اور باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ہاں, تو وہ جو دیکھیں جو آدھا سچ جس کو کہتے ہیں, آدھا سچ بھی تو جرم ہوتا ہے نا, کیونکہ وہ سب بات ہی بدل جائے گی. آپ ایک چیز بتائیں اور دوسری یہ پڑھا ہوا ہے کہ آدھا سچ جھوٹ سے بھی بڑا جرم ہے. نقصان دہ ہوتا ہے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی عالم ہے وہ اپنے مسلک کے عقیدے کو پروو کرنے کے لیے صرف اس کے ریلیٹڈ آیات یا حدیث کوٹ کرے اور دوسری جو ہے وہ نہ کوٹ کرے, جس سے کچھ اور کانسیپٹ بنتا ہو, تو یہ بھی حق کو چھپانے کے معنی میں آتا ہے. بالکل ٹھیک, بارک اللہ فیکی نائلہ جی. اچھا چلیں, فرح بھی بتانا چاہ رہی ہیں. جی فرح. باجی ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں, مطلب میرا مقصد کسی کی پرٹیکولر اس پہ بات نہیں کرنا, جنرلائز میں بات کر رہی ہوں. جیسے ہم بینگ اے مسلم, ہمیں پتہ ہے ہمارے 4 خلفائے راشدین ہیں, اور اول خلفائے راشدین ہمارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بہت زیادہ قریبی کیمپین شپ, ٹھیک ہے.
اور اس کے بعد حضرت مطلب یہ ہمارے عمر ہیں اور پھر عثمان غنی اور یہ. لیکن کچھ کرتے ہیں کہ حضرت علی کو اوپر لے کے آتے اور ان کو تھوڑا سا, تو یہ چیز بھی مطلب ایک قسم سے غلطی ہے نا, مطلب ایک مس کانسیپٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو میں اس طرح سے کہوں گی کہ وہ حضرت علی کے اتنے فضائل بیان کریں اور حضرت ابوبکر کے نہ بیان کریں, جس سے یہ پتا چلے کہ ہاں بھائی حضرت علی کے بارے میں یہی کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یقیناً وہ اوپر ہوں گے درجے میں, رائٹ. لیکن حضرت ابوبکر کے نہ پیرالل بیان کریں تو وہ حق کو چھپانا ہو گیا, رائٹ. یعنی مطلب بالکل ٹھیک آپ نے کہا. حضرت علی سے الحمدللہ, ہاں حضرت علی کی اپنی ایک شان ہے, ان کی اپنی ایک فضیلت ہے, اس سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا. بالکل بالکل. لیکن حضرت ابوبکر اور یہ تو مطلب ان کی بھی تو ایک اپنی فضیلت ہے نا. بالکل ٹھیک, کیوں نہیں, بارک اللہ یہ ہے فیک. تو یہ بھی ہمارے علماء میں کچھ مطلب ہے, سب نہیں کہہ رہی ہوں لیکن کچھ صحیح صحیح, ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. کسی اور نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا, آنا چاہ رہی ہیں ابھی کہ بس واپس نیچے کر لیا ہاتھ؟ جیسے ابھی انہوں نے مثال دی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی, تو میں مطلب ہمیشہ مطلب کچھ ایسا پہلے ایسے میرے ذہن میں آیا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یعنی حضرت ابوبکر کی, پتہ نہیں کیا لکھا, اچھا, تو یعنی جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کیوں اتنا مقام زیادہ ہے, سب سے زیادہ یعنی امت میں. دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی وفات سے پہلے جب وہ بہت بیمار ہوئے تو امامت پہ کس کو کھڑا کیا؟ فیکٹس ہیں, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا. سب سے پہلے کنورٹ جو تھے, میل کنورٹ, وہ حضرت ابوبکر تھے, اور انہوں نے تب سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کو پھیلانا شروع کر دیا, تبلیغ شروع کر دی. اور حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ 10 مبشرہ میں سے تقریباً 4-5 صحابی جو ہے وہ انہی کے ہاتھ پہ انہوں نے ایمان قبول کیا. تو سبحان اللہ, یعنی ان کے درجات پہ تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ یعنی ان سارے 10 مبشرہ کے آپ نیکیاں ان کے کھاتے میں ڈال دیجئے, ابوبکر کے کھاتے میں بھی, کیونکہ انہی کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا, تو سارے ان کی نیکیاں ان کے پلڑے میں جا رہی ہیں. تو وہ ان کا پلڑا کتنا بھاری ہے, سبحان اللہ. ویسے ظاہر ہے کہ ہم اس طرح سے کمپیریزن کر ہی نہیں رہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کی مثال میرے ساتھ ایسی ہے جیسے موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی. تو مطلب دونوں کو بیان کیجئے تاکہ کسی کی وہ نہ ہو. تو اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں, بالکل ٹھیک آپ لوگوں نے مثالیں دی ہیں. تو یہ مسلم علماء میں بھی ہے, ٹھیک ہے. مجھے بھی مطلب اور یہ ظاہر علمی بددیانتی ہوتی ہے کہ آپ صرف آدھی بات کریں جس سے آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ مضبوط لگے اور دوسروں کا جو ہے وہ کمزور لگے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اگر ہم سے کبھی اس طرح کی کوئی کوتاہی ہوتی ہے. اگین اگر کبھی کسی کو لگے بھی کہ پاس میں ہوئی ہے, ابھی ہو رہی ہے, یا کہیں پہ بھی ہو رہی ہے, تو ہم اپنے لیے بھی معافی مانگے, اور ہم جو اس طرح کے اگر ہمیں لگا کہ ہاں کسی نے کیا, اور دیکھیں پھر اگین اٹ ڈیپینڈز آن انٹینشن, ٹھیک ہے. جو یہ لوگ کام کرتے تھے, جو چھپاتے تھے حق کو, وہ تو بدنیتی سے چھپاتے تھے, ٹھیک ہے. ان کو پتا تھا, کوئی کنفیوژن نہیں تھی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی غیر ارادی طور پہ اس سے یہ گناہ ہو رہا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس سے یعنی وہ چھپایا اس نے, لیکن بدنیتی نہیں تھی. اچھا, سم ٹائم میں نے ایک دفعہ, میں چونکہ بات چل رہی ہے تو میں ایک اور آپ کو بتاتی چلوں, اسی سے ریلیٹڈ بات ہے. جیسے ابھی بات ہوئی حضرت علی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہم کی, تو یقیناً ہمیں پتہ ہے, ظاہر سارے میچور ہیں, کسی کو کوئی چھوٹا اتنا بچہ بھی نہیں ہے کہ پتہ نہ چلے. تو ہم شیعہ اور سنی کی اگر بات کریں, کیونکہ انہی میں زیادہ یہ کانفلکٹ ہے, تو ان شیعہ سیکٹس میں مطلب بہت زیادہ جو ہے نا اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ حضرت علی کی شان کو بڑھا کے بیان کیا جائے یا دوسروں کو تھوڑا سا نگیٹ کیا جائے, رائٹ. اچھا, اور ہمارے ہاں تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ حضرت علی کی شان اس لیے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو انہوں نے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے نیچے کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ اس لیے اس کو بڑھا کے کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اس پہ فوکس نہیں کیا جاتا کہ ابوبکر کی زیادہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے سب کو برابر لے کے چلنا ہے. یا جو بھی کنفلکٹس تھے ان میں, آپ یقین کریں جب تک میں نے ڈیٹیل میں خود پڑھا نہیں ہے مجھے نہیں پتا تھی چیزیں. اہل سنت
لیکچرز میں یا جو درس دیتے ہیں یا جو مختلف مجلسیں ہوتی ہیں اہل سنت میں، ان میں یہ باتیں نہیں ہم ڈسکس کرتے. لیکن اس کے کمپیریزن میں اگر آپ شیعہ حضرات کی دیکھیں مجلسیں، تو اس میں تو بس بچے کو انہوں نے اپنی ہسٹری جو ہے وہ یاد کروائی ہوئی ہے ان انسیڈنٹس کو لے کے. تو میں نے ایک دفعہ اپنے شیخ صاحب سے پوچھا، پھر میں نے کہا شیخ صاحب مطلب یہ ساری باتیں ہمیں اب پتہ چل رہی ہیں اور یہ کیوں نہیں بیان کرتے، مطلب علماء جو ہیں ہمارے اہل سنت کے علماء جو ہیں یہ کیوں نہیں بیان کرتے، یہ باتیں تو بیان ہونی چاہیے تاکہ عوام کو پتہ چلے. تو پھر شیخ صاحب نے کہا، مطلب مجھے لگا کہ یہ کیوں، مطلب ایسا کیوں ہے کہ ہم اور ہمارے بچے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا اور ان کے بچے جو ہیں ان کو سب پتہ ہے، اور بلکہ وہ غلط صحیح جس طرح بھی وہ چاہتے ہیں وہ انہوں نے اس کو بنایا ہوا مائنڈ سیٹ. تو شیخ صاحب نے بہت پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ ایسی انفارمیشن ہے جس سے یعنی کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے کیریکٹرز میں امپروومنٹ کوئی نہیں آئے گی اس پوری ہسٹری سے، اور پھر اتنی ڈفرینس آف اوپینین ہے اس ہسٹری میں، ٹھیک ہے. تو ہمیں جو ہے وہ مطلب جو میچور مائنڈز ہیں ہم نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے، اور یہ جو صحابہ کے آپس کے اختلافات ہیں اگر یہ ہم کھول کے امت کے سامنے رکھ بھی دیں تو اس سے کیا فائدہ کیا ہوگا، اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ یہ بتائیے مجھے. تو جس علم کا فائدہ نہیں ہے اس کو بیان کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے، اس کی بجائے اور بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں جن پہ بات ہو اور ضرورت ہے امت کو اس کی. اور پھر دوسری بات جو ائمہ ہیں، جو سلف کا عقیدہ ہے نا، ہمارے سلف کا عقیدہ جو اس طرح کے ڈفرینسز ہیں بڑے بڑے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگین اگر کسی سے کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے ان انٹینشنلی. تو انہوں نے کہا اچھا، اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ والے ایشو کو لے کے اس زمانے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جب اختلافات آئے صحابہ میں، تو کچھ صحابہ جو تھے نا وہ بالکل پیسو ہو گئے، یعنی مطلب وہ چپ انہوں نے سادھ لی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کی کچھ بھی ریزنز ہو سکتے ہیں، وہ مطلب کیونکہ دونوں طرف جو اگر چونکہ بات اب چل رہی ہے اس ٹاپک پہ، میں ڈیویٹ تو بہت زیادہ ہو گئی ہوں اپنے ٹاپک سے، اصل ٹاپک سے مجھے اندازہ اس بات کا، لیکن چونکہ بات جب چلی ہے تو مجھے لگا کہ میں کلیئر کر دوں کانسیپٹ چھپانے کا یا اس طرح کی چونکہ بات ہو رہی ہے. تو اس میں جو اس وقت بھی صحابہ تھے نا، اب سلف سے ہم اپنا لیں گے، سلف کا مطلب جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ٹھیک ہے. تو صحابہ نے بھی چپ تان لی. ابھی جو کہ بات ہو رہی ہے نا چھپانے کی، تو وہاں سے مجھے مطلب یہ ساری چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں کہ اس کو میں ایکسپلین کر دوں. تو صحابہ بھی پوچھتے چپ کر گئے، انہوں نے نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا، نہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دیا، وہ بس بالکل سیپریٹ ہو گئے. رائٹ؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، ہم اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے. رائٹ؟ تو یعنی جو حق پہ ہوگا اللہ اس کی مدد کر دے گا. وہ بالکل سیپریٹ رہے. کچھ جو تھے ظاہر ہے پھر انہوں نے حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دیا، کچھ نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، لیکن انہوں نے اجتہاد کی بیس پہ ایسا کیا، ٹھیک ہے، یعنی جو ان کو صحیح لگا. پھر وہی بات ہے، ہم بدنیتی کسی کی نہیں کاؤنٹ کریں گے کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا، کسی نے بھی، ٹھیک ہے، جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دیا یا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، ہم ان کی کسی کی نیت پہ شک نہیں کریں گے، کیونکہ وہ صحابہ تھے، وہ تابعین تھے، وہ بہت یعنی قریب لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے، قرآن میں ان کی تعریف ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے ان کی مدد کی، ٹھیک ہے، وہ صحابہ انصار تھے اور مہاجرین تھے. ہم ان کے بارے میں بالکل بھی بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہوگی، اور دوسری یہ کہ وہ جو ہمارے سلف تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جب صحابہ نے، جو اس کے بعد کے ائمہ آئے نا جو نہیں بیان کرتے، میں نے جیسے شیخ صاحب سے سوال کیا کہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ائمہ جو ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو اس گندگی سے محفوظ رکھا ہے تو ہم اپنی زبانوں کو کیوں گندا کریں. یعنی ہم اس زمانے میں نہیں پیدا ہوئے جب کہ تلواریں اٹھی مسلمانوں کے خلاف، اور ان کی تلواریں اپنے ہی بھائیوں کے خون سے آلودہ ہوئیں. جب اللہ نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا ہے، یعنی ہم اس وقت میں پیدا نہیں ہوئے، تو اب بعد میں پیدا ہو کے ہم اپنی زبانوں کو کیوں آلودہ کریں ان باتوں میں پڑھ کے کہ جس سے کسی کی توہین ہو سکتی ہو، ٹھیک ہے. تو یہ اتنے سینسیٹیو ٹاپکس ہیں سم ٹائمز، تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اچھا اس وجہ سے بات نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے، ورنہ مجھے لگا کہ کیوں چھپایا جاتا ہے. تو اینی ویز پھر ذرا اگر کوئی میچورٹی میں آئے اور پھر وہ بات کرنا چاہے تو یقیناً باتیں ہیں اور پھر ان کو بتائی جاتی ہیں اور پھر ان پہ
بات ہوتی بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ دونوں پوائنٹ آف ویو بتا کے پھر بات کی جاتی ہے. نائلہ جی دوبارہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی نائلہ جی. جی میں نے یہ پڑھا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اس بارے میں سوال کیا تھا. انہوں نے کہا تھا جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال نہیں کرنا تو اس پر ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. یہ وہی بات ہو گئی نا کہ جو جی. جو جو ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں, کیونکہ اس سے زیادہ پوچھنا. بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. ہوں یہ پھر میں نے اسی وقت سے یہ بات ذہن میں رکھی ہوئی ہے کہ جو بالکل اللہ تعالیٰ نے ہم سے نہیں پوچھنا اس پہ نہیں بولنا. بالکل. ہاں لیکن آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ پھر وہ جو اہل تشیع ہیں وہ ان کا ہے کہ نہیں, انہوں نے تو انہوں نے بہت خراب کیا ہوا ہے. انہوں نے تو ان بہت کا خراب خیال ہے کیا کہ یہ ہوا ہے. ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس لیے بالکل. ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا, تو اس لیے وہ اس کو پھر زیادہ فوکس کرتے ہیں. اینی جی ویز بالکل. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. جزاک آمین. اللہ خیر نائلہ جی. ٹھیک ہے, چلیں آگے ہم چلتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم اچھے سے اس ٹاپک کو سمجھ گئے ہیں کہ اچھا, اور پھر وہی نا کہ unnecessary جو سچ ہے نا, سم ٹائم unnecessary سچ وہ بھی سم ٹائم نقصان پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ شاید اسی کیٹیگری کا سچ ہے کہ جس کی ضرورت نہیں ہے بولنے کی. ٹھیک ہے, مطلب اگر کوئی اگنور کر رہا ہے کسی کو, تو میں خواہ جان بوجھ کے بتاؤں کہ فلاں نے ایسا کیا, حالانکہ کوئی پوچھ بھی نہیں رہا, کسی سے بھی کچھ غلطی ہو جائے, کچھ گناہ ہو جائے, کچھ مسٹیک ہو جائے, اور جو ہے وہ مجھے پتا ہے, اور حالانکہ کوئی اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا, رائٹ, اس کی اپنی مسٹیک ہے, تو میں جا کے دوسروں کو بتاتی بھی, ٹھیک ہے بات سچی ہے وہ, لیکن وہاں پہ ہم نے اس کو چھپانا ہے. تو یہ ہمیں تھوڑا وائز ہونا ہے کہ کہاں, لیکن یہاں پہ ظاہر ہے وہی بات چھپانے کی بات ہو رہی ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا, ہم اسی کو یہاں وائنڈ اپ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے لوگوں کے لیے نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں. تو اس سے ہمیں وہ ٹپ مل گئی کہ کیسا نالج جو ہے وہ ہم نے سپریڈ کرنا ہے اور کیسا نالج ہے ہم نے چھپانا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی ہدایت والا یا کوئی علم نافع ہے اور وہ کوئی چھپاتا ہے تو وہ پھر گناہ گار ہے, اور اس کے اپوزٹ جو پھر اس کی کمپنسیشن کرنا چاہے, اس کا کفارہ ادا کرنا چاہے, وہ توبہ کرے, اللہ سے اپنی اصلاح کر لے, باز آ جائے اس سے, اور پھر لوگوں کو بتا بھی دے, اور پھر اس طرح سے جو توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کی توبہ قبول کرنے والا ہوں. اللہ نے کہا میں اس کی توبہ قبول کرنے والا ہوں. یعنی آپ دیکھیے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود کے لیے واحد کا بھی صیغہ استعمال کیا, جمع کا بھی صیغہ استعمال کیا ہے نا. یعنی جیسے ابھی اوپر آیا نا کہ انزلنا, دیکھیے یہ والا میں کہہ رہی ہوں کہ ہم نے اتاری, ٹھیک, کہ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں کو اور چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اور یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ نتوب علیہم, ہم ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں, جیسے یہاں کہا تھا کہ ہم نے اتاری ہے نا, ہماری دلیلیں اتاری ہوئی, تو یہاں پہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں, کیونکہ یہاں پر بھی اللہ جو ہے وہ واحد ہی مراد ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ فرشتے بھی شامل ہیں. یہ اکثر بچے بھی کنفیوز کر دیتے ہیں اس چیز کو, جب میں کہتے کہ انا نحن نزلنا الذکر, بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, جو بڑی فیمس قرآن کی آیت ہے. تو میں بچے سے پوچھتی ہوں کہ یہ نحن سے یعنی ہم سے کون مراد ہے, تو بچے کہتے ہیں کہ فرشتے اور اللہ تعالیٰ, رائٹ. تو ایسا نہیں ہے, نازل کرنے کی بھی جب بات آئے گی نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی مراد ہیں. بے شک وہ جمع کا صیغہ ہے, لیکن وہ صرف اللہ تعالیٰ مراد ہے, کیونکہ فرشتے بالکل بھی نازل کرنے میں شامل نہیں تھے, وہ جو تو جسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سنگولر جو مینشن کیا, رائٹ, اسی کے اگلی کانٹیکسٹ میں ہی آیت چل رہی ہے, اس میں ایک جگہ جمع اور ایک جگہ واحد. تو یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ یہ پیورلی جو معاف کرنے کا کام ہے نا, یعنی وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ جب بھی کچھ محبت سے اتنی اسپیسیفیکیشن کے ساتھ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کرنی ہوتی ہے نا, تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ سنگولر کا صیغہ ہی استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ کیونکہ اس میں کوئی شامل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ویسے تو اس میں بھی کوئی شامل نہیں ہے, رائٹ, لیکن اس میں یہ ہے نا کہ پروسیس میں جو نازل کرنے کا, جو وحی لے کے آنے کا پروسیس تھا, اس میں جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کمانڈمنٹس دی تھی, لیکن یہ تو پیورلی اللہ تعالیٰ کی, یعنی اپنا, اس میں اللہ تعالیٰ کسی کو شریک نہیں کرتا اور اس کے پروسیس میں بھی کوئی شامل نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت ہے اپنے بندوں کے لیے اس کو معاف کرنا, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سنگولر کے ساتھ میں مینشن کیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا التواب الرحیم, میں سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وماتوا,
اور وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر ہی رہے، اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم ان پر، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی اور فرشتوں کی بھی، والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی۔ اب اسی کانٹیکس میں ہم دیکھیں کہ کفروا، یعنی یہاں پہ بات آ گئی تھی کیٹیگری اے اور کیٹیگری بی کی، کہ جو چھپاتے ہیں حق کو، ہدایت کو، اور جو بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو توبہ کر لیتے ہیں، بیان کر لیتے ہیں۔ تو ان دونوں کیٹیگریز کے بعد جب کفر کی بات آئی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کفر ہوتا کتنی طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ کفر جو ہے کچھ ڈفرینٹ کانٹیکٹس میں استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں۔ ایک تو ابھی جو ہم نے آیت پڑھی تھی 2 کلاسز پہلے، کہ وشکروا لی ولا تکفرون، رائٹ، تم کفر مت کرو میرا شکر کرو، تو اس میں میں نے کہا تھا کہ شکر کے اپوزٹ یہ ناشکری کے معنی میں کفر ہے، ٹھیک ہے، ایک تو وہ کفر ہو گیا۔ اچھا، اور ایک کفر کے اصل میں جو لٹرل میننگ ہوتے ہیں نا، اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں چھپانا۔ تو جب کوئی حق کو چھپاتا ہے تو اسی لیے اس کو کفر کہا جاتا ہے، کہ اصل میں ایک چیز صحیح تھی، حق تھی، اس نے اس کا اقرار نہیں کیا، اس نے اس کو چھپایا، اس کو مانا نہیں، تو وہ کفر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس چیز کو میں لے کے چلوں تو کفر کی یعنی کچھ اقسام، جیسے اگر ہم اس کو کر لیں کہ ایک تو وہ کفر ہوا کہ سرے سے اللہ تعالیٰ کو مانے ہی نہ کوئی، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی انکار کر دے کہ نہیں کوئی اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی ذات کو ہی سرے سے ماننے سے انکار کر دے، ایک یہ کفر ہو سکتا ہے۔ ایک ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات کو تو مانے لیکن اس کی جو اس کا جو اختیار کل ہے اس کو نہ مانے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی کفر ہو گیا کہ ایک چیز کا انکار کر دیا کہ اللہ کا جو مکمل کنٹرول اللہ تعالیٰ کا ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ کنٹرول کو بھی مانا، اللہ کی ذات کو بھی مانا، اللہ کے اختیار کو بھی مانا، لیکن اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو ماننے سے انکار کر دیا، تو گویا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ کفر ہوا نا۔ جب کوئی پیغمبر آ کے پیغام دیتا ہے تو وہ اپنی طرف سے تھوڑی دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کا پیغام ہے نا، تو کسی پیغمبر کا انکار کرنا وہ بھی کفر کرنے میں آتا ہے۔ رحم کی جمع آپ قرآن کے بعد دیکھ نہیں سکتے، مجھے کیونکہ وہ مدر کے ووم میں ہوتا ہے نا بیبی، جیسے آپ نے تو آپ اور باجی اور بھائی، تو یہ رحم کے رشتے ہیں، اس لیے وہ رحم کے رشتے کہا جاتا ہے۔ یس، لٹرل میننگ از دیٹ۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے مختلف طرح کے کفر کی، ٹھیک ہے، تو یعنی حق کو چھپانا وہ کسی بھی درجے میں ہو وہ کفر میں آ جاتا ہے۔ اور پھر جو اس طرح کسی بھی ڈینائل میں، یعنی جیسے میں نے کہا نا انکار کرنا، کفر کا مطلب انکار کرنا، ڈینائی کرنا، تو وہ جو ڈینائل ہے، ٹھیک ہے، وہ مختلف طرح کا ڈینائل ہو سکتا ہے۔ اور جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ جیسے حق کو پہنچانا اور ہدایت کو دوسروں تک پہنچانا یہ ایک ذمہ داری ہے، رائٹ، یہ ایک ذمہ داری ہے، تو جو اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے وہ اس کو ماننے سے انکار کریں، وہ بھی کفر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈینائل آف ریسپانسبلٹی آف شیئرنگ دا گائیڈنس، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے، یعنی مطلب اس کا بڑے براڈر کانسیپٹ میں یہ کفر کا مطلب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اللہ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دینا، اللہ کے پیغمبروں کو ماننے سے انکار کر دینا، اور پھر جب پیغمبروں کو نہیں مانا تو پھر وہ ظاہر ہے اس پہ پریکٹس کہاں کی ہوگی۔ تو اس طرح کے یہ سارے جو کفر ہیں، کسی بھی لیول کا کفر جو کہ ظاہر ہے کہ ڈینائل میں ہی آ گیا، اینڈ تک وہ انسان ویسے ہی رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہی اصل میں کافر ہیں، یعنی شروع میں اگر تھا پھر مان لیا، کچھ باتوں کو مان لیا، کچھ کا انکار کر دیا۔ خیر، کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی میں آتا ہے، کتاب کے کچھ حصے کو مان لیا، کچھ کا انکار کر دیا۔ تو بہرحال اسی حالت میں جو جن کی ڈیتھ ہو گئی، اللہم لا تجعلنا منہم، تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور ہم نے دیکھ لیا کہ لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بھی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی۔ یہاں پہ پہلے صرف یہ آ گیا تھا کہ لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ نے کھول کے بتا دیا کہ کون ہے اور لعنت کرنے والے، یعنی
فرشتے بھی اور دوسرے لوگ بھی. خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں، اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم. یعنی وہ کیونکہ اینڈ تک وہ اسی ڈینائل میں رہے نا، انہوں نے توبہ کی ہی نہیں اپنی زندگی میں، تو پھر ان کے لیے اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. استغفر اللہ. ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، نہ ہی انہیں ڈھیل دی جائے گی. کیونکہ مہلت اور ڈھیل تو ہے اس دنیا میں ملی ہوئی ہے، رائٹ. ابھی ان کے پاس چانس ہے، ابھی ان کے پاس موقع ہے کہ وہ سمجھ لیں چیزوں کو، مان لیں، ایکسیپٹ کر لیں. جب یہ والی مہلت ختم ہوگی تو پھر وہاں پہ آخرت میں کوئی مہلت نہیں ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ اتنی ساری باتیں اللہ نے کر کے پھر ایک دفعہ ریمائنڈ کرا دیا، ٹھیک ہے. جو ڈینائل کی بات ہو رہی تھی، جو کفر کی بات ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پازیٹیو سٹیٹمنٹ یہاں پہ دے دی ہے کہ اس ڈینائل سے باز آ جاؤ اور یہ یاد رکھو کہ تمہارا الہکم، تمہارا الہ واحد، وہ ایک ہی الہ ہے. یعنی مطلب جو بھی اس نے بھیجا ہے، جو تم لوگوں کو بھی جو کتابیں دی، جیسے اگر ہم یہودیوں کی بات کریں اور جو مسلمانوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کے آئے، وہ ایک ہی الہ ہے، وہی ایک معبود ہے. اور یہاں پہ یعنی توحید الوہیت کی جو بات ہو رہی ہے نا، تو کتنا مطلب امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ. میرا خیال ہے کہ کلاس میں ہماری بات ہوئی بھی. الہ کے کیا معنی ہے؟ الہ کے معنی معبود، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا بھی آ رہا ہے ٹرانسلیشن میں کہ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. تو کیوں اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے یعنی پیچھے، یا اس آیت کا یہاں پہ کیا مقصد ہے کہ ایک دم توحید الوہیت آ گئی؟ تو وہ اسی لیے کہ جو دیکھیں، جب میں کہہ رہی ہوں کہ الہ کا مطلب ہے معبود، تو معبود کا مطلب ہے جس کی عبادت کی جائے. تو جس کی عبادت کی جائے، عبادت میں نا صرف زبان سے کہنا کہ ہاں ہمارا معبود اللہ ہے وہ نہیں آتا، اس کو پریکٹیکلی بھی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خالی زبان کا اقرار فائدہ نہیں دے گا، پریکٹس فائدہ دے گی. تو جب پریکٹس ہم کریں گے کہ ہم اس کی عبادت کریں گے، تو ظاہر ہے وہ عبادت میسنجرز کے تھرو کریں گے اور پھر وہ ماننا پڑے گا ان کو، رائٹ. تو وہ یعنی اس کی نیگیشن ہو گئی نا، کفر کی نیگیشن ہو گئی نا. یہاں پہ جو کفر کی بات ہوتی ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اس ایک معبود کو مان لیں، رائٹ. یہ جیسے میں نے کہا نا کہ ایک پیرالل جو کنٹراسٹ میں ذکر ہے، اس طرح سے کنٹراسٹ تو یہاں پہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ایکچولی اگر ہم دیکھیں ڈیپلی تو کنٹراسٹ وہی بنتا ہے کہ جو انکار کر دیں اس اللہ کو ماننے کا اور اس کی عبادت کا، تو وہ خسارے میں ہے، وہ ہمیشہ کے عذاب میں ہے اور ان سے ہلکا بھی نہیں کیا جائے. اس کے پیرالل ایک اللہ نے ایڈوائز کر دی، نصیحت کر دی کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. اب اگر وہی عبادت کو اگر میں کرنا چاہوں تو پھر وہی ذہن میں آ جاتی ہے نا چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ جو ہے وہ عبد الدرہم ہے، کچھ عبد الدینار ہے، کچھ عبد النفس ہے. ایون ہمارے اپنے نفسوں کو ہم نے اپنا الہ بنایا ہوا ہے نا. یعنی جو میرے دل میں بات آئے گی، جو میں کرنا چاہوں گی میں وہی کروں گی، جو مجھے صحیح لگے گا میں وہی کروں گی، رائٹ. تو وہ میں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، کیونکہ معبود وہ ہوتا ہے جس کی ہر بات مانی جائے، انکار نہ کیا جائے اس کی بات ماننے سے، وہ معبود ہوتا ہے. عبادت وہ ہوتی ہے کہ بس اسی کو فالو کیا جائے، رائٹ. تو ہم نے صرف اللہ کو فالو کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تمہارا کوئی معبود ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. اور سب سے بڑا جو گناہ، سب سے بڑا جو ظلم ہے، وہ اللہ کی عبادت میں ہی کسی اور کو شریک کرنا ہے، جو کہ شیطان بہت کامیاب ہے. کتنے لوگوں کو آج بھی اس دنیا میں بھی، یعنی اس ترقی کے دور میں بھی جو ہے وہ بتوں کے پوجنے پہ لگایا ہوا ہے. آج تک اس نے جو ہے وہ الہ لوگوں کے جو ہے وہ دوسروں کو بنایا ہوا ہے اور وہ اس میں کامیاب ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس میں اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں. اور پھر جیسے میں ہمیشہ بات کرتی ہوں اپنی ذمہ داری اس سلسلے میں پوری کرنے کی، تو اس میں بھی مطلب ہم یہ اس کو سمجھ لیں کہ ڈیفینیٹلی ہر انسان پہ اتنی ذمہ داری ہے جتنا اس میں کیپیسٹی ہے، جتنی اس کی رینج ہے. ٹھیک ہے،
یعنی مطلب اگر کسی کے پاس بہت علم ہے، بہت ریسورسز ہیں، وہ ایک اسپیکر بن سکتا ہے، وہ میڈیا پہ آ سکتا ہے، تو وہ اس طرح سے اپنی ذمہ داری پوری کرے گا یہ معبود واحد کا پیغام پہنچانے کی. ٹھیک ہے، ایک کوئی اگر ایک عام خاتون ہے میرے جیسی، آپ جیسی، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا جتنا دائرہ ہے وہ اس میں کام کرے گی. اور اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کو اتنا سا بھی پلیٹ فارم مہیا نہیں ہے جتنا سا ہمیں ہے، تو وہ اپنے بچوں پہ ایٹ لیسٹ کام کرے، ہے نا. لیکن ہم نے یہ کام کرنا ہے جو دین حق کو پہنچانے کا ہے نا، اپنے بچوں میں ہی ایٹ لیسٹ ہم یہ اس کو پکے سے مطلب مضبوط عقیدہ ان کا یہ بنا دیں اللہ تعالیٰ کی الوہیت پہ. اور یہ ایٹ لیسٹ چلو پھر ہم اپنی ذمہ داری یعنی پوری کریں گے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک مسئول ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو یہ اتنا اہم پیغام جو ہے توحید الوہیت کا، وہ ہم اپنے بچوں میں بہت مضبوطی سے ڈال دیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اس پہ، آمین یا رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اور وہ بہت رحمان بہت رحیم ہے. یعنی کتنے بھی گناہ کر کے کوئی آ جائے لیکن اس کی توحید مضبوط ہے نا، اگر رائٹ، اس پوائنٹ کو ذرا دھیان سے سمجھیے گا اور سنیے گا کہ کتنے بھی، کیونکہ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا، رائٹ. تو مجھے وہ ایک حدیث یاد آ گئی کہ اے ابن آدم، ٹھیک ہے، اگر تو زمین و آسمان گناہوں سے بھر کے لے آئے تو میں اتنی ہی توبہ کے ساتھ تیری طرف آؤں گا. یعنی زمین و آسمان جتنے بھرے ہوئے گناہ کوئی لے کے آ جائے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے بھری ہوئی توبہ اس کو دے دے گا، یعنی اس کو اس کے گناہ معاف کر دے گا، لیکن اس حال میں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو. اس حال میں کہ میرے ساتھ کسی کو تو نے شریک نہ کیا ہو، رائٹ. تو پھر میں تجھے معاف کر دوں گا. شاید کچھ میں نے مطلب اپنے الفاظ میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے، حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی رحمان اور رحیم وہ یقیناً ہے، لیکن اس کنڈیشن کے ساتھ کہ ہم صرف اور صرف اس ایک کو معبود مانیں. اور عبادت بہت براڈر کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے. ہر بات میں اس کی مانے، اس کو بھی مانے، اس کی بھی مانے، رائٹ، اس کی بات بھی مانے. اور اس احساس کے ساتھ اس کی عبادت کریں، اس احساس کے ساتھ اس پہ ایمان لائیں کہ وہی ڈیزرو کرتا ہے ہماری عبادت کو. تو اس کے بعد اس توحید کے پکا ہونے کے بعد اور اس پہ عمل کرنے کے بعد انسان سے جو جتنے بھی زمین و آسمان بھر کے گناہ ہو جائیں گے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ انشاءاللہ ضرور معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی رحمت سمیٹنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری توحید کو خالص کر لے، اور ہمیں ہماری نسلوں میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو خالص توحید پہ رکھے، کیونکہ یہی جو کرائٹیریا ہے وہ سکسیس کا ہے. اس سے کوئی ہٹ جائے گا تو اس کے لیے پھر بہت ناقابل اطلافی نقصان ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین. یہاں پہ ہم انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں، رکوع ہمارا مکمل ہو گیا. اگلی آیت بہت اہم ہے انشاءاللہ، تو اگلی کلاس میں ہم اس پہ بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.